बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जिस घर में मेरी माँ शादी होकर आई, वहां के लोग दीन से काफी दूरी पर थे। ना कोई नमाज पढ़ता था, ना ही रमजान में रोजे रखे जाते थे। मेरे अब्बा भी बस कुछ ऐसे ही थे, दीन से काफी हद तक दूर थे। मेरी दादी और फुफ्फियों की पूरी जिंदगी एक ही काम करते हुए गुजरी थी कि मेरी ताई जब इस घर में ब्याह कराई तो उनके साथ जो सुलूक किया जाता था वो मेरी अम्मा के मुताबिक शायद कोई औरत बर्दाश्त न करती। लेकिन हौसला तो मेरी ताई का था, जो हर तरह के हालात में सब्र शुक्र के साथ गुजारा करती थी। वजह एक ही थी कि अल्लाह ने उनको ऊपर तले 5 बेटियां दे दी थी। बस उनकी इसी दुनियावी गलती ने उनको इंतहाई काबिल रहम बना दिया था। दादी का जब भी दिल करता उनको अपने बेटे से खूब पिटवा लेती। यही मेरी ताई बेचारी की जिंदगी थी। फिर जब उनकी बेटियां कुछ बड़ी हुईं तो भी कुछ ऐसे ही मसाइल दरपेश हुए। उनको इस घर में कोई ऐसी खास पजीराई न मिली थी। कुछ अरसा बाद जब मेरी माँ इस घर में ब्याह कर आई तो उनके साथ भी यही सुलूक करने की कोशिश की गई। शुरू में तो अब्बा भी बात सुनना पसंद ही नहीं करते थे। फिर एक दिन घर के गेट के अंदर ही कोई इश्तिहार फेंक कर चला गया। उस इश्तिहार पर किसी आलिम का जिक्र था जो कि काले जादू में बेहद माहिर था। उस इश्तिहार पर लिखी गई तहरीर को देखते हुए अम्मा के जहन में कुछ तरकीबें आना शुरू हो गईं और वो सोचने लगी कि अगर इस बाबे से कोई मुलाकात की जाए तो यकीनन कुछ बेहतरीन हासिल हो सकता है। लेकिन ये बात जरूरी थी कि घर वालों से इस बात को छुपाया जाए, खास तौर पर दादी और छोटी फुप्पो से, क्योंकि छोटी फुप्पो कॉलेज में जाती थी और वहां से वो नित नई बातें सीख कर आती थी। इसीलिए वो आकर दादी को मुख्तलिफ बातें बताया करती थी। दादी इन तमाम बातों को बड़ी गौर से सुनती और आखिर में इन बातों में से कुछ नई बातें खुद ही निकाल कर उनको अपने अंदाज में जुल्म सितम में ढालकर अपनी बड़ी बहू पे खूब आजमाती थी। लेकिन मेरी अम्मा अभी तक इस अजाब से बची हुई थी, क्योंकि एक तो ये कि उनका मायका बड़ा मजबूत था, दूसरा ये कि दादी के पीर और मुर्शिद जो कि सिंध में रहते थे उन्होंने बताया था कि तुम्हारी छोटी बहू के घर में सारे लड़के ही होंगे। बस इन दो वजूहात के बिना पर ही मेरी दादी का रवैया अभी तक मेरी माँ के साथ बिल्कुल ठीक था। मेरी वालिदा अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी दादी ने माँ से पूछना शुरू कर दिया कि कोई अच्छी खबर है, उम्मीद से हो या नहीं, कब हमें खुशबख्ती सुनाओगी। मेरी माँ भी बड़ी बाएतमाद थी, कहने लगी जब हुई कोई अच्छी खबर तो सबसे पहले आप ही का मुंह मीठा कराऊंगी, इसलिए मुझसे ये सवाल बार बार मत पूछा करें। दादी को एकदम से इस जवाब पर झटका तो जरूर लगता था, लेकिन वो आगे मजीद कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसकी वजह यह भी थी कि मेरे सारे मामू ही तकरीबन पूरे हफ्ते में बारी बारी चक्कर लगाया करते थे और मेरी माँ की खबरगिरी किया करते थे। इसीलिए दादी लोगों पे रोब और दबदबा कायम रहता था। मेरी माँ ने सामिल बाबा का इश्तिहार बड़ा संभाल कर रखा और इससे मिलने के तरीके और मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगी थी कि एक दिन मेरी माँ को मुनासिब वक्त मिल गया। अब्बा का काम ज्यादातर शहर से बाहर ही होता था। वो अपने शहर से कारों के पुर्जे दूसरे शहरों में बेचने के लिए जाया करते थे और फिर वहां से अच्छे खासे पैसे लेकर आते थे। शादी से पहले मामू लोगों ने अब्बा से ये बात कर ली थी कि हमारी बहन को बाकायदा जेब खर्च भी दिया करना, इसे किसी और से पैसे मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़े। यही वजह थी कि अम्मा के पास पैसों की तो कभी भी कमी नहीं हुई थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत अम्मा के पास आई और कहने लगी कि यहाँ से कुछ फासले पर हर जुमेरात को एक बड़ा सा मेला लगता है, अगर तुमने भी वहाँ जाना हो तो मेरे साथ जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सारे घर वाले इस मेले में जाते हैं। कब तक लगता है ये मेला? माँ ने तजस्सुस से पूछा। यही असर के बाद शुरू होता है और इशा के बाद तक जारी रहता है। यही वजह है कि लोगों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अम्मा ने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगी। मेले पर जाने से एक दिन पहले ही अम्मा ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, इसीलिए वो बेफिक्री के आलम में पूरे घर में घूम रही थी। जुमेरात के दिन अलग अम्मा ने कुछ पैसे लिए और उनको अपने पास रख लिया। जैसे ही जोहर की अजानें शुरू हुई, घर में सिवाय ताई जान के सब लोग तैयार हो गए और जाने की तैयारी करने लगे। अम्मा ने ताई को भी कहा कि वो भी साथ चलें, लेकिन वो कहने लगी कि अम्मा को मेरा बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हैरत है, मुझे कभी इरफान ने तो मना नहीं किया। अम्मा ने खुशगवार हैरत से कहा और सबसे पहले सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठ गई। अब्बा तो आते ही महीने के बाद थे, इसीलिए बेफिक्री ही थी।
تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر سب لوگ اس دربار پر پہنچ گئے جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں جاتے ہی دادی کی حالت تو دیدنی تھی، کیونکہ وہ وہاں جاتے ہی بے حال ہو چکی تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ پھپھو بھی دربار کے اندر جا چکی تھی۔ بس اماں باہر ہی رہیں اور انہوں نے باہر سے ہی سلام کیا، اور جب دیکھا کہ سب لوگ مصروف ہو گئے ہیں تو وہ جلدی سے دوسری راہ پر چل پڑی جہاں وہ عامل بابا کا ٹھکانہ تھا۔ بڑا ہی کوئی تنگ و تاریک اور دشوار گزار سا راستہ تھا۔ بڑی دفعہ تو اماں کا پیر بھی وہاں سے پلٹنے کی کوشش میں مڑ گیا، لیکن اماں کہاں ہمت ہارنے والوں میں سے تھیں۔ وہاں تک چلتے چلتے پسینے میں شرابور ہو گئیں اور پھر وہاں جا کر ہی دم لیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ایک دفعہ تو ڈر سی گئی، پھر آگے بڑھنے لگی، اور جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کے منظر نے بھی ان کو کچھ پریشان کر دیا، کیونکہ وہاں ایک کالا سیاہ بہت ہی بڑی آنکھوں والا ایک انسان عجیب و غریب سے لباس میں موجود تھا، جس کے سامنے آگ کا ایک مکمل الاؤ جل رہا تھا، اور اس جگہ میں کسی گڑیا کو سوئیوں سمیت جلایا جا رہا تھا۔ اماں کو دیکھ کر وہ عامل کہنے لگا کہ مجھے کافی عرصے سے تمہاری ہی تلاش تھی، چلو اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو۔ وہ عامل اماں کو براہ راست دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اماں جو کہ کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں تھی، ایک دم سے ہنستی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی، اور ان کے مطابق جتنا سکون اماں کو وہاں بیٹھ کر ملا تھا اتنا تو کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ اماں وہاں بیٹھ کر وہ عمل سیکھتی رہی، اور پھر وہ سارے پیسے وہاں دے کر اسی دربار پر واپس آ گئی، کیونکہ دادی نے بتایا تھا کہ ہم یہاں پر سال میں 1 رات کے لیے ہی آتے ہیں، تو پھر پوری رات ہی یہاں گزار کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اماں بڑے آرام سے وہاں پہ گئیں اور باقی کا وقت اس دربار پر سسرال والوں کے ساتھ گزارا۔ اماں نے اپنے ان کالے علوم کی وجہ سے بہت سارے جنات کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن وہ ان جنات سے کبھی بھی کوئی مناسب کام نکلوا نہیں سکی۔ سسرال والے بھی بڑے خوش اور مطمئن تھے کہ ایک اچھی بہو ملی ہے، اور ان کے پیروں کے مطابق یہاں اس کے ہاں تو سارے بیٹے ہی ہوں گے، اس لیے اماں کے ابھی سے ہی بھاگ جاگے ہوئے تھے، اب تو مزید ہی روشن ہونے والے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر اماں دن کے اوقات میں کام کرتی، اور جب آدھی رات کے وقت سب گھر والے سو جاتے تو پھر اماں گھر کی چھت پر چڑھ جاتی اور عین وسط میں بیٹھ کر اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیتی۔ اس عامل بابا نے اماں کو کیسے جیسے جو بھی عمل بتایا تھا، اماں اس کو بالکل ویسے ہی پڑھتی تھی، جس کے بنا پر وہ خود ہی اپنے دل میں کچھ ایسا اطمینان محسوس کرتی تھی کہ جیسے اب تو پوری دنیا کو تسخیر ہی کر لیں گی۔ کالے علم میں انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے سوائے سکون کے، اور یہ بات بزرگ بھی اکثر دن گزرتے جا رہے تھے، اور اماں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ ایک دن جمعرات سے پہلے اماں دادی سے کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس دربار پر سے ہوا ہوں۔ میری دادی تو پہلے ہی اس پر فریفتہ تھی کہ میری بہو کو کتنی فکر ہے۔ دادی بڑی خوشی خوشی اماں کو لے کر وہاں چلی گئی۔ اب اماں کو علم تھا کہ وہ دربار دادی کی کمزوری ہے۔ دادی تو وہاں جا کر ہی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ اماں وہاں سے سیدھا عامل کے پاس چلی گئی، اور پھر عامل نے کہا کہ آج کی رات بڑی اہم ہے اور تجھے یہ رات پوری ہی جاگ کر گزارنا ہوگی۔ دادی نے دربار پہ اور اماں نے اس عامل کے پاس وہ رات گزاری۔ اس رات کے بعد اماں کے تمام کام سیدھے ہو چکے تھے۔ اس کے کچھ دن بعد ہی اس عامل کا انتقال ہو گیا، اور اس کا سارا کالا علم اماں تک منتقل ہو چکا تھا۔ اماں بے حد خوش تھیں۔ انہوں نے اپنے عمل کو دہرانے کی کوشش کی اور اسے خود اپنے ہی گھر والوں پر آزمانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی دونوں نندوں یعنی میری پھپھوں کی شادیاں کروا دی، اور اب پورے گھر پر مکمل طور پر حکمران بن چکی تھی۔ تائی کو بھی الگ گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور ابا 3 سالوں کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ دادا کی وفات ہو چکی تھی۔ اب اماں پورے گھر پر واحد حکمران تھی۔ شادی کے بعد سال گزرنے کے بعد بھی اماں کے ہاں کوئی اچھی امید کی خبر نہ آئی تھی، لیکن دادی کے بولنے کی جرت نہ تھی۔ وہ بس چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن چند خواتین ہمارے گھر میں آئیں اور کہنے لگی کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں، اگر رفعت آپا اللہ سے دعا کریں گی تو وہ مسائل جلد ہی حل ہو جائیں گے۔ اماں نے ان لوگوں کو گھر میں داخل کروایا اور پھر اپنے پاس موجود اس کالے علم کی بدولت ان کے مسائل حل کر دیے۔ وہ خواتین چلی گئیں اور اگلے دن پہلے سے زیادہ خواتین آئیں۔ اب تو یہ سلسلہ چل نکلا اور روز بروز اماں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات اماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ دادی کو یہی لگا کہ بہو امید سے ہو گئی ہے۔ وہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں نے عاملہ بننے کے بعد بے شمار دولت حاصل کی۔ وہ کالے جادو میں ایسی پڑیں کہ پھر سب کچھ بھول گئیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ جیسے جیسے میں ان کے پیٹ میں پلتی جا رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے کوئی احساس ندامت بار بار ستائے جا رہا تھا۔ شاید ماں بننے کا احساس اس قدر خوبصورت اور دلکش تھا کہ وہ خود ہی ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنے لگی۔
جو اسے کسی بھی طرح سے سرزد ہوتے جا رہے تھے۔ میں اس دنیا میں اماں کی شادی کے 7 سال کے بعد آ رہی تھی۔ دادی شاید پوتے کا منہ دیکھنے کے لیے ابھی تک زندہ تھی، لیکن اب عمر کے جس حصے میں تھی انہیں جو چیز سب سے زیادہ پچھتاوا دے رہی تھی وہ بڑی بہو کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم تھے۔ لیکن اب تو سوئے پچھتانے کے اور کچھ پاس تھا ہی نہیں۔ اماں کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ دادی کو ہر وقت کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہی نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اماں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے دادی چاہتی تھی کہ اماں ایک دفعہ سندھ سے ہو آئیں تاکہ کوئی مسئلہ درپیش ہی نہ ہو۔ انہوں نے اماں کو منایا اور اماں حیرت انگیز طور پر مان بھی گئیں۔ دادی بڑھاپے کی اس دہلیز پر تھیں کہ زیادہ سفر نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ابا نے کہا کہ دونوں جہاز پر جائیں۔ اب جہاز کا سفر اماں کے لیے مناسب نہیں تھا، اسی لیے پوتے کی چاہ میں دادی ریل کے سفر پر ہی متفق ہو گئیں۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا تو اماں کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑنے لگی، لیکن دادی کا کہنا تھا کہ وہاں جا کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 24 گھنٹوں کے سفر کے بعد اماں اور دادی سندھ پہنچ گئیں۔ وہاں پر مریدین بڑی بڑی دور سے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ رات کے وقت وہاں پہنچے اور جیسے ہی آستانے پر حاضری دینے لگے تو مرشد شدید جلال میں آ گئے اور پھر صبح تک ان کا مزاج درست ہی نہ ہوا۔ وہ اماں کو دیکھ دیکھ کر شدید برہم ہو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا اور نہ ہی بچے گا۔ دادی نے بہت منتیں کیں، ترلے کیے، لیکن سب کچھ بیکار۔ وہ دادی سے کہنے لگے کہ اپنی اس نامراد بہو کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی بھی اس طرف کا رخ نہ کرنا، کیونکہ ہمارے پاس نجس اور ناپاک لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ دادی بے حد پریشان ہوئیں کہ پیر و مرشد ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بحث و مباحثے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اسی لیے دادی ایک دم سے رونے لگ گئیں اور بڑی ہی منتیں کرنے کے بعد ان کو علیحدگی میں بتایا گیا کہ تمہاری نسل میں ایک جن پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ دادی کو وہیں پر ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی روح وہیں پر ہی پرواز کر گئی۔ اماں اب تو بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ اب آگے کیا کریں گی۔ انہوں نے اپنے حواسوں کو قائم رکھتے ہوئے پیچھے گھر میں فون کیا اور اگلی شام تک تمام گھر والے وہاں پہنچ چکے تھے، کیونکہ دادی کی وصیت یہ تھی کہ ان کو وہیں پر سندھ دربار کے کہیں آس پاس دفنا دیا جائے۔ اماں سب گھر والوں سے کہیں زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ 4 دن کے بعد سب گھر والے واپس گھر آ چکے تھے۔ ابا اچانک تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہاں پر پردیس میں رہ کر کافی پریشان تھے۔ دادی کی وفات کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد میں اس دنیا میں آ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ دادی پہلے ہی وفات پا گئی تھی، ورنہ پوتی کا سنتے ہی وہ اس دنیا سے ہی چلی جاتی۔ جس دن میں نے پیدا ہونا تھا اس دن میں کالی گھٹائیں چڑھ چڑھ کر آ رہی تھی۔ بادل برسنے کو ہر دم تیار تھے، لیکن برستے بالکل بھی نہیں تھے۔ پھر اس دن میری پھپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ اس دن پورا وقت ہی اماں کے ساتھ رہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے بھابھی کی طبیعت خراب ہوتی جاتی تھی تو میں ان کو کوئی دم والا پانی پلاتی تو وہ اس سے شدید چڑھنے لگی تھی۔ پھر اس دن بھابھی کا رنگ ایسے کالا ہو چکا تھا جیسے کہ توے کی پچھلی طرف۔ میرے لیے یہ سب کچھ بڑا ہی عجیب تھا، لیکن پھر میں نے یہی سمجھا کہ شاید ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جب میں پیدا ہوئی تو بادل ایسے کڑکے کہ سب گھر والوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ کافی دیر تک یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں پیدا ہوئی تو میری پیدائش ہی بڑی مشکل سے ہوئی۔ جب میں پیدا ہو چکی تو اماں کے ساتھ میری ایک بڑی پھپھو جو کہ کچھ ہی دیر پہلے آئی تھی اور ساتھ میں بڑی خالہ بھی تھی۔ ان کے مطابق جب انہوں نے مجھے ایک دم سے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ میں عام انسان کے بچے سے کافی بڑی تھی اور مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ سب مجھے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن اس قدرتی امر سمجھ کر سب خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد میری ماں نے مجھے ایک نظر دیکھا تو جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ سب کو یہی امید تھی کہ لڑکا ہی ہونا چاہیے، اسی لیے شاید اماں ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اور گڑیا کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اماں کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی کہ اماں نے مجھے خود سے دور کرنے کی ایک کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے میں پھر سے اماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ اماں کی طرف دیکھ کر بڑی حیران ہو رہی تھی، لیکن سب کے سامنے کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جب 40 دن کی ہو گئی تو خود سے ہی اپنی سائڈ بدل لیا کرتی تھی۔ اماں مجھے جہاں لٹا کر جاتی تو میں وہاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں کسی اور کی چارپائی پر لیٹی ہوتی۔ ایک دن اماں مجھے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ جب وہ کمرے میں آئیں تو میں اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی رات اماں کو شدید بخار ہو گیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا تو وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی کچھ ڈر سی گئی ہیں۔ دم وغیرہ کر کے وہ چلے گئے۔
لیکن کسی کو کیا علم تھا کہ میں اس گھر میں کون سا عذاب بن کر اتری تھی۔ میں 6 ماہ کی ہو چکی تھی تو اماں نے ابا کے مشورے سے میرا نام بنت حوا رکھا۔ میں جب 8 ماہ کی ہوئی تو میں نے چلنا شروع کر دیا، جو کہ میری ماں کے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ عام سا نہیں ہے، یہ سب کچھ کوئی نارمل سی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن میں اب سوچ چکی تھی کہ میں یہ کالے علم والا سارا کام چھوڑ دوں گی۔ جیسے جیسے خواتین آتی اماں ان سے یہی کہتی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اب میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس کے اثرات میری بیٹی پر ہوں۔ وہ جیسے ہی خواتین چلی گئیں تو میں تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ جب میں کچھ تھوڑی سی اور بڑی ہو جاؤں گی تو میں آپ سب کے مسائل لازمی حل کروں گی۔ یہ سن کر وہ خواتین کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور اماں کی زہریلی نگاہیں مجھے دیکھ کر گھورتی رہتی۔ میں جب 1 سال کی ہوئی تو میرا ابا وطن واپس آ گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابھی ان کا کچھ کام وہاں پر باقی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ وطن واپس آ گئے کہ وہ اپنی بیٹی کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے اب بولنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہمارے گھر میں 3 درخت بھی لگے ہوئے تھے، ایک آم کا درخت جس کے آم مجھے بے حد پسند تھے، دوسرا مالٹوں کا درخت اور تیسرا برگد کا بوڑھا درخت جس کے نیچے میری ماں پورا دن مجھے لٹائے رکھتی تھی اور ساتھ میں مختلف باتیں بھی سکھاتی تھی۔ ہمارے گھر کے 2 پورشن تھے، اوپر والے پورشن میں جہاں تائی رہتی تھی اب وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا اور اماں نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں وہاں اس پورشن میں کبھی بھی نہیں جاؤں۔ لیکن جب میں نے چلنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں اسی پورشن کی طرف گئی۔ اس دن اماں کاموں میں مصروف تھی، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ پھر منع کرتی۔ میں ہولے ہولے چلتی ہوئی اس پورشن میں پہنچ گئی اور جاتے ہی ایک کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے کی کنڈی لگائی اور خود ایک چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد اماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی ہمسایوں کے گھر میں چلی گئیں کہ کہیں حوا ادھر تو نہیں آئی، لیکن ہمسائے کہنے لگے وہ تو اوپر والے پورشن میں ہے، اس کمرے کی کھڑکی کھولے اس میں کھڑی ہے۔ میں تو سمجھی کہ تم مصروف تھی تو تم نے خود ہی اسے کہا ہوگا کہ اس کمرے میں جا کر کھیلو۔ ارے میں کیا کہوں گی اسے؟ اماں بھاگتی ہوئی گھر آئیں اور آتے ہی اوپر والے پورشن میں آ گئیں جہاں میں بیٹھی آرام و سکون سے کھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں میری طرف بڑھی اور آتے ہی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی تھپڑ میرے منہ پر لگا اماں نہ جانے کیسے ایک دم سے بیٹھے بٹھائے پیچھے کو گر گئی۔ میں نے اماں کو ہوں کرتے ہوئے دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس پہ اماں کو مزید طیش آنے لگا اور وہ کہنے لگی کہ حوا یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں آنے سے جب منع کیا ہے تو پھر یہاں آنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ میں نے اماں کے منہ کی طرف دیکھا اور کہا جو کچھ آپ نے پوری زندگی کیا اس کا کیا مقصد تھا؟ میرے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اماں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر زور زور سے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ حقیقت میں وہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اماں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ جیسے کرنٹ لگنے کی زد میں آ چکی ہیں۔ حوا مجھے چھوڑ دو، میری بچی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ لیکن میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی اور اماں کی اس حالت پر قہقہے لگا لگا کر ہنس رہی تھی۔ جب میں ہنس رہی تھی تو میری آنکھیں سرخ رنگ کی ہو گئیں۔ اماں مجھے دیکھ کر ڈر کے مارے ایسے بھاگیں کہ نیچے جا کر ہی دم لیا اور پیچھے مڑ کر بالکل بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں اور جس انداز میں اتر رہی تھی بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے واقعی میں کوئی آسیب دیکھ لیا ہو۔ وہ نیچے اتری اور اترتے ہی کمرے میں گھس کر کنڈی لگا لی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تو باہر دروازے کی بیل بج رہی تھی۔ اماں تو خوف کے مارے بالکل بھی باہر کا دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ آخرکار میں ہی دروازے پر گئی جہاں سامنے ابا ہی کھڑے تھے اور میرے لیے بے شمار اشیاء لے کر آئے تھے۔ حوا تمہاری ماں کہاں ہے؟ تم خود کیوں آئی ہو دروازہ کھولنے کے لیے؟ وہ اماں وہ کمرے میں نے ابا کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولتے ہوئے کہا۔ ابا جلدی سے کمرے کی طرف بڑھے اور دروازہ بجانے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ حوا کی ماں جلدی باہر آؤ، کیسے بچی کو اکیلا چھوڑ کر خود کمرے میں پڑی ہو؟ ارے کیا سو رہی ہو؟ آپ نکل بھی آؤ، حوا کی طبیعت دیکھو کیسے خراب ہو رہی ہے۔ میری طبیعت کی خرابی کا بھی کوئی اثر اماں پر نہ ہوا تو اب کی دفعہ ابا نے بہت ہی زور سے دروازہ بجا ڈالا۔ اماں ایک دم سے باہر نکل آئیں اور آتے ہی مجھے کسی بلی کے بچے کی مانند دبوچنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو بچی کے ساتھ تم؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیا کہتی ہے یہ تمہیں؟ میں ابا کے پیچھے بار بار چھپ رہی تھی اور میں بے حد ڈر چکی تھی اور ابا جی کی بار بار پیچھے چھپنے کی وجہ سے سہم سی بھی گئی۔ اماں نے اسے بھی میری ایک چال سمجھا اور کہا کہ یہ کوئی عام سی لڑکی نہیں بلکہ کبھی کبھی مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی ہی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی۔ اماں آگے مزید کچھ کہنے سے رک گئیں کہ کہیں ابا کو اماں دماغی مریضہ نہ سمجھنے لگ جائیں۔ اماں خاموش رہیں اور ابا سے کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں۔
ابا نے جب دیکھا کہ اماں کی طبیعت واقعی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور ریڈی میڈ کھانا منگوا کر خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ اماں کافی دیر تک کمرے میں ہی بند رہیں اور کہتے ہوئے پائی گئیں کہ شاید کچھ عرصہ پہلے والی بات کہیں سچ تو ثابت نہیں ہو گئی، کہیں یہ بچی کوئی اور مخلوق تو نہیں۔ اماں رات کو کمرے سے باہر نکلی اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ابا نے بھی اسی طبیعت کی خرابی جانتے ہوئے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور چپ چاپ ساتھ ہی لگے رہے۔ مجھے اماں کے قریب بھی نہیں جانے دیا کہ کہیں اماں پھر نہ مجھ پر غصہ کریں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ابا ایک دن کہنے لگے کہ اوپر والا پورشن عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، نہ تو وہاں کوئی جاتا ہے نہ ہی کوئی رہتا ہے، تو کیوں نہ اسے مرمت کروا کر اچھی حالت میں کر کے کرائے پر دے دیا جائے۔ اماں کو یہ خیال پسند آیا تھا۔ انہوں نے ابا کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگی کہ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ابا نے اگلے ہی دن کام شروع کروا دیا۔ روپے پیسے کی تو ویسے ہی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے جلدی ہی کام ختم ہو گیا اور کرایہ دار بھی مل گئے۔ چھوٹی سی فیملی تھی، ایک میرے جتنا بیٹا اور اس کے والدین تھے، دونوں ہی اسکول میں پڑھاتے تھے، اسی لیے ماں اپنے بیٹے کو ساتھ ہی اسکول لے کر جاتی تھی۔ شام کو اگر وہ سارا کام ختم کرتی، شام میں بھی طاہر کے ساتھ اس کے پورشن میں کھیلنے کے لیے چلی جاتی۔ ماں کا رویہ بھی اب میرے ساتھ مناسب تھا، وہ مجھ سے اب ہر بات پر الجھتی نہیں تھی۔ میں اور طاہر ایک ہی ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ جب ہم لوگ 4 سال کے ہوئے، میرے ابا کے پاس گاڑی تھی، وہ ہمیں اکٹھے اسکول چھوڑ کر بھی آتے اور پھر لے کر بھی آتے۔ میں پڑھائی میں پورے اسکول میں سب سے آگے تھی۔ نہ جانے کیسے جو بھی چیز باقی بچوں کو بہت دیر میں یاد ہوتی، وہ مجھے سب سے پہلے یاد ہو جاتی، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی بھولتی نہیں تھی۔ طاہر کبھی کبھی کہتا تھا کہ ہوا پتہ نہیں سب کچھ کیسے یاد کر لیتی ہے۔ وہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے اسے تو کبھی بھی کسی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہم لوگ جوانی کی دہلیز کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کب اور کیسے ہو گیا۔ طاہر ایک بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا اور میرے ابا کو بے حد پسند تھا۔ ایک دن طاہر کے والد نے دبے لفظوں میں ابا سے بات کی، لیکن ابا نے یہ کہتے ہوئے بات کو ٹال دیا کہ ابھی دونوں بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوں گے تو یقیناً ضرور کچھ سوچیں گے۔ مطلب کہ مکمل طور پر انکار نہیں کیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ من چاہے انسان کے ساتھ زندگی کا سفر خوبصورت گزرے گا، لیکن وقت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم دونوں اس سے 15 سال کے ہو چکے تھے اور 10ویں کے امتحانات سے فارغ ہو چکے تھے۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ہی ایک باغ تھا۔ ایک دن میں سہیلیوں کے ساتھ اس باغ میں چلی گئی۔ کچھ وقت بھی شام کا تھا اور کچھ موسم بھی بہار کا۔ باغ میں گلاب کے پھولوں کی بہتات تھی۔ میرے من میں آیا تو صحیح کہ میں ایک پھول توڑ لوں، لیکن میں بس سوچ کر ہی رہ گئی کہ طاہر نے میرے پیچھے سے آ کر مجھے گلاب کا پھول پیش کر دیا۔ اب میں حیران تھی کہ میں یہ پھول پکڑوں یا نہیں، لیکن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پھول کو پکڑ لیا اور اپنے بالوں میں لگا لیا۔ پھول لگانے کی دیر تھی کہ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور میں درد سے کراہنے لگی۔ طاہر تو پھول دے کر جا چکا تھا اور باقی سہیلیاں بھی یہ حالت دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے گھر لے کر آئیں اور اماں کو ساری صورتحال بتائی۔ اماں کچھ پریشان تو ہوئی، لیکن اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور پھر بیڈ پر لٹا کر میرا سر دبانے لگی۔ جیسے جیسے وہ میرے سر کو دبا رہی تھی، میرے سر میں پہلے سے کہیں زیادہ درد کی ٹیسیں پڑنے لگی۔ اماں نے ابا کو فون کیا اور کہا کہ ہوا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ جلدی سے گھر آ جائیں تاکہ اسے کسی شہر والے ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ درد تو کسی بھی وقت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھر والے بے حد پریشان تھے کیونکہ ٹیسٹ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی، اس میں کوئی خرابی آئی ہی نہیں تھی۔ پھر درد کے نہ رکنے کی وجہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں بیچاری دعائیں کر کر کے ساری رات نہیں سوتی تھی۔ آخر کار ان کی اکلوتی اولاد کا معاملہ تھا۔ میں ہسپتال میں ہی تھی۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا، لیکن 1 ماہ کے میرے سر کی درد ایک دن خود ہی ختم ہو گئی۔ میں اس روٹین سے ویسے بھی بے حد تنگ آ چکی تھی، اسی لیے جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ والدین میری پریشانی میں بہت کمزور ہو چکے تھے۔ خیر، میں جیسے ہی گھر واپس آئی تو مہمانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دن 10 بجے تک تو یہ صورتحال رہی تھی۔ ایک دن رات کے وقت ابا مہمانوں سے فارغ ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں ابا کے اس اچانک فیصلے پر بے حد حیران تھی، کیونکہ ابا کے مطابق تو مجھے ابھی اور پڑھنا تھا، لیکن ابا جی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا شاید وہ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے۔ میں نے فرما برداری کی حدود کو پار کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی، جہاں اور جیسا آپ مناسب سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
آخرکار دل کی مراد برائی اور میری شادی کی تاریخ طاہر سے طے پا گئی۔ میں کس قدر خوش تھی کہ میں ہی جانتی تھی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ دونوں کی اکلوتی اولادیں تھیں، اسی لیے تمام رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ میرے تو پیر ہی خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ شادی میں صرف 4 دن باقی تھے کہ مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ اماں بیچاری اکیلی ہی پورے گھر میں بوکھلائی پھر رہی تھی۔ گو کہ ان کی بیٹی کہیں دور نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ بیاہ کر تو جا ہی رہی تھی نا۔ جس دن میری مہندی تھی، میں نے شام کو اماں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اماں دوڑی ہوئی میرے پاس آئیں۔ میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی کہ اماں نے آ کر مجھے کہا کہ حوا، کیا بات ہے؟ مجھے اس وقت بلایا کیوں ہے؟ میں نے چہرہ اماں کی طرف نہیں موڑا تو اماں نے پھر سے آواز دی اور خود میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ لیکن جیسے ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی، وہ پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ میرا چہرہ اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ اماں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے پہلے پورے خاندان میں ایسا چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھا۔ میں اماں کی یہ بات سن کر ہنس پڑی اور منہ نیچے کر لیا۔ اماں کہنے لگی، کیوں بلایا ہے میری بیٹی مجھے؟ جیسے میرا چہرہ اوپر کو اٹھا تو اماں ایک دم نظریں پیچھے کرنا ہی بھول گئیں، کیونکہ میری جگہ پر کوئی جن زادہ بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت صرف اور صرف براہ راست اماں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میری بچی کہاں گئی؟ اماں شدید بوکھلاتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے وہ وہیں پہ گئی ہے، جنزادے نے اپنی مخصوص آواز میں کہا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ دیکھو، یوں شور مچانے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، اسی لیے چپ چاپ مکمل خاموشی سے جو کچھ ہو رہا ہے اسے برداشت کرو اور شور مت مچاؤ، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ہوا میری بیٹی ہے، وہ ایک جن زادی ہے۔ جب تم جانتی بھی تھی کہ ہوا ایک جن زادی ہے تو پھر تم نے کیوں اس کی شادی مجھ سے پوچھے بنا ہی کہیں طے کرنے کا سوچ بھی لیا؟ نہیں، ہوا ایک جن زادی نہیں ہے، وہ میری بچی ہے اور وہ یہاں ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، وہ میری بیٹی ہے اور آج سے وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ وہ ہنستا ہوا قہقوں کی آوازیں بہت بلند کرتا ہوا اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں کو لگا شاید میرے ابا خود ہی آواز سن کر اندر بھاگتے ہوئے آئیں گے، لیکن کافی دیر تک بھی وہ اندر نہیں آئے اور اماں اکیلی ہی اس جنزادے سے مقابلہ کرتی رہی۔ میں کسی دلہن کے روپ میں بہت ہی وسیع و عریض پانی کے نچلی تہہ میں پڑی ہوئی تھی۔ کبھی تو پانی انتہائی سرد ہو جاتا اور کبھی انتہائی گرم سا۔ میرے سارے وجود میں بجلی سی دوڑ رہی تھی۔ جب بھی مجھے ایک دم سے ہوش آئی اور میں پانی کے اوپر یوں چل رہی تھی جیسے میں بچپن سے ہی یہ کام کرتی آ رہی ہوں۔ جب کافی دیر تک میں پانی کی لہروں پر چلتی رہی تو میں نے دور کہیں نظریں دوڑا کر دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ کوئی بہت ہی بڑا سمندر ہے جس میں اس قدر زیادہ پانی پھیلا ہوا ہے۔ میں پانیوں کے اوپر چلتے ہوئے اچانک سے خشکی پر چلنے لگی اور پھر ایک گھوڑا اڑتا ہوا میرے قریب آ کر اتر گیا اور خشکی پہ وہ گھوڑا انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی سفید رنگت بالکل ہی دودھ کی مانند تھی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا ہی اس گھوڑے پر قدم رکھ دیے۔ گھوڑا اڑان بھرتا ہوا ایک لمحے میں اپنے سفید پر کھول چکا تھا اور پھر وہ اڑ رہا تھا۔ اڑتے اڑتے میں نے نیچے نظر ڈالی تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی چیز میں کوئی عورت رو رہی ہے۔ کسی گھر سے شاید آواز آ رہی ہے۔ میرا دل بہت بھر آیا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اڑتے اڑتے ہم لوگ ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں بے شمار کھوپڑیوں کے ستون بنے ہوئے تھے۔ ان ستونوں میں جگہ جگہ پر انسانی گوشت نظر آیا۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی کیونکہ مجھے اپنی من پسند خوراک پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ میں نے گھوڑے سے نیچے اتر کر اس گوشت کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے اس کے قریب پہنچی تو اس میں سے بہنے والے خون کی بو سے مجھے چکر آنے لگے، اسی لیے میں وہاں سے ہٹ گئی اور پھر دوبارہ سے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنی اسی جگہ پر آ گئی، مطلب اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں بھاگتی ہوئی ابا جی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ہوا کی شادی ابھی نہیں کرتے، کچھ دن رک جاتے ہیں پھر کریں گے۔ اب تو ابا کو واقعی عجیب سا لگنے لگا کہ ان کی بیوی کے ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے، تبھی وہ اتنی فضول باتیں ہمہ وقتی سوچتی رہتی ہے۔ ہوا کو وہ لے گیا؟ اماں کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ کون لے گیا؟ ابا جی نے اکھڑے مزاج سے پوچھا۔ وہ جن زادہ، وہ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اماں نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تم واقعی پاگل ہو چکی ہو۔ ہوا کو کوئی بھی نہیں لے کر گیا بلکہ وہ اپنے کمرے میں ہے، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اماں کو کئی دفعہ بلایا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں آئی ہیں۔ ابا نے اماں سے کہا کہ اب چلو اور جلدی سے اس کے پاس جا کر بیٹھو۔ ارے ان موقع پر ہی تو ماؤں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے بیٹیوں کو، اور تم ہو کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے پاس بیٹھنے کے بجائے یہاں اس کمرے میں بیٹھی بس واویلا کر رہی ہو۔ اماں نے ابا کے منہ کی طرف دیکھا اور چپ چاپ ان کے ساتھ چلنے لگی۔
جیسے ہی وہ میرے کمرے میں پہنچی تو سامنے مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی اور کہنے لگی، ہوا بیٹی میری بچی تم کب آئی؟ اماں میں کہاں گئی تھی؟ جو میں کہیں سے آئی ہوں، میں تو پچھلے 4 گھنٹوں سے آپ ہی کو آوازیں دے رہی تھی اور آپ ہیں کہ الٹا مجھے نہ جانے کیا کیا کہہ کر یہاں سے چلی گئی۔ اچھا چھوڑیں اماں، یہ پھول تو میرے کانوں میں لگا دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پھول پکڑا اور اس کے بالوں میں لگانے لگی۔ وہ پھول بے حد خوبصورت تھا۔ جیسے اس پر اماں نے ہاتھ رکھا تو اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اماں نے بالکل بھی دیکھا نہیں اور اس پھول کو میرے کان پر لگا دیا، لیکن اس پھول کے لگنے کی دیر تھی کہ میرے سر کے بالوں میں بھی آگ لگ گئی۔ اماں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی۔ میں چیخنے لگی اور اماں کو دھکا دے کر دور کر دیا اور خود خوف کے مارے چیخنے لگی کیونکہ میرے بالوں میں آگ لگ چکی تھی اور اماں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آگ میرے بالوں سے ہوتے ہوئے میرے لباس تک پہنچ رہی تھی۔ میں چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی جہاں پر مہمانوں کا ایک ہجوم تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً سے بھاگے پانی کی بالٹیاں اور برتن اٹھانے کے لیے، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے جسم کا کچھ حصہ جل چکا تھا۔ میں اس جلن سے چیخ رہی تھی کیونکہ آگ ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ ابا جی شاید گھر میں نہیں تھے، اسی لیے لوگوں نے خود ہی آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے وہ آگ کو بجھاتے آگ مزید پھیل جاتی۔ ظاہر لوگوں کے مہمان بہت زیادہ تھے، اسی لیے انہوں نے شادی کی وجہ سے محلے سے دور ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، اسی لیے دور ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ میں نے شدید نفرت سے اماں کی طرف دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کچھ ہی دیر میں ابا جی بھی آ گئے اور میری حالت دیکھ کر میری طرف ہوئے، جیسے کہ میری ماں کو میری طرف لپکنا چاہیے تھا۔ بس پھر میں کیوں نہ اپنے باپ سے محبت کرتی؟ حاجی صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو ہمارے بیچ میں رہ رہی ہے۔ ابا جی پہلے ہی میری اس حالت کی وجہ سے شدید پریشان تھے اور اب یہ ساری باتیں سنتے ان کا دماغ ویسے ہی جل رہا تھا۔ انہوں نے اماں کو دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت کے ساتھ دوسری طرف دھکیل دیا۔ اماں اپنے پیروں پر ٹھیک سے کھڑی ہی نہ ہو سکی اور چکرا کر گر پڑی۔ ابا جی نے بنا کوئی پرواہ کیے اماں کو فرش کی طرف جانے دیا اور میری طرف لپ کے۔ میرے جسم کا کافی سارا حصہ جل چکا تھا اور میں پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اب آگ پر قابو پایا جا چکا تھا۔ میرے سارے کپڑے جل چکے تھے اور ابا جی نے فوراً سے اندر سے چادر منگوا کر میرے بدن کو ڈھانپا۔ میں جلن سے کرار رہی تھی کیونکہ جلے ہوئے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر خواہ وہ بدن کا جلا ہو یا پھر دل کا۔ لیکن ابا جی نے گاڑی نکالی اور مجھے اس میں ڈال کر اسپتال لے گئے، جہاں پر ڈاکٹر نے میرا خوب علاج معالجہ کیا اور پھر تو جیسے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے۔ کوئی بھی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں گیا۔ ہر وقت ابا جی اور طاہر ہی میرے پاس بیٹھے رہتے۔ میں بولتی نہیں تھی کیونکہ میری زبان بھی تھوڑی سی جل گئی تھی۔ جس رات میری شادی ہونی تھی نا، اسی رات میری آنکھ نہ جانے کیسے لگ گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد خود ہی کھل گئی۔ میرے کمرے کی کھڑکی میں سے ایک پوری فوج کی جنات کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھ کر بالکل بھی ڈری نہیں تھی، بلکہ ان کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو ڈر کر ایک جن میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، میری بیٹی کی کیا حالت کر دی ہے ظالموں نے، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھاڑ کر کسی شیر کی مانند بول رہا تھا اور باقی جنات نے پورے کمرے میں قبضہ کر لیا تھا۔ اچانک ہی طاہر کمرے میں داخل ہوا تو انہیں لگا کہ کمرے میں ایک عجیب سا خوف سا ہے۔ پھر وہ میرے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہوا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، یہ جدائی بڑی ہی کٹھن ہے۔ میں صرف مسکرا کر رہ گئی کہ اچانک ہی پوتا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ ایک خوبصورت سا جن اس کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ ہوا ہماری مخلوق میں شامل ہے، اس کی دنیا الگ ہے، اسے ہمارے ساتھ جانے دو۔ ابا جی کے فوراً سے میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جنزادے نے کہہ کے لگایا، اچھا اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو پھر اپنی بیوی سے پوچھو کہ وہ اس کے واپس اپنے دیس میں جانے پر اس قدر خوش کیوں ہے۔ ابا جی نے اماں کی طرف دیکھا جہاں انہوں نے سر جھکائے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میرے قبضے میں بہت سارے جنات تھے، جن میں سے ایک جن اس ہوا کا باپ بھی ہے۔ یہ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس بچے کے لیے بے حد مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میری کسی نے بھی نہیں سنی اور ہوا پیدا ہونے والی ہو گئی۔ اماں بتاتی جاتی اور ساتھ میں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی جاتی۔ ہوا مطلب کہ میری بیٹی نہیں ہے۔ ابا جی اپنی پوری قوت کے ساتھ اس انداز میں چیخے کہ تمام جنات جو اس وقت سارے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے ایک دم سے سارے کے سارے ہمارے سامنے آ گئے اور پھپھو، ماموں، خالہ سب کے سب ہمارے سامنے آ گئے۔ میں نے تو دیکھ کر چیخنے لگ گئی کیونکہ جو میرے ماموں خالہ اس دنیا سے چلے گئے تھے وہی میرے سامنے آنے لگے۔ اماں نے کہا کہ میرے کالے علم پر عبور رکھتی تھی اور پھر میں نے لوگوں سے خوب پیسہ بھی بٹورا، لیکن وہ پیسے آج تک کہیں بھی استعمال نہیں کیے۔
وہ ساری دولت اوپر والے پورشن میں ہی پڑی ہے۔ میری بچی بے گناہ ہے، جو کچھ کیا ہے مجھ سے ہو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اچھا، تو تم نے کالا علم سکھا کر بہت سارے جنات کو اپنے قبضے میں کر لیا؟ اچھا، اب پھر وہ علم کہاں ہے؟ ابا جی نے ایک دفعہ پھر گرجدار آواز میں پوچھا۔ ہوا کی پیدائش پر میں نے وہ سارے علوم چھوڑ کر اللہ سے معافیاں مانگی، لیکن جنات نے میری بچی کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اماں، میں مزید یہ سب کچھ اب سہنے کی سکت نہیں تھی۔ اچانک سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ طاہر اپنی امی اور ابو سمیت قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ پڑھتی جاتی تھی اور جتنے 6 جنات تھے وہ آنٹی کے قدموں میں بیٹھنے لگے۔ اماں نے بھی رو رو کر معافیاں مانگی۔ سورت کی تلاوت جاری تھی۔ وہ پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتی جا رہی تھی۔ اچانک سے سارے جنات غائب ہونا شروع ہو گئے، لیکن ایک جن باقی رہ گیا، اور اس نے یہ وعدہ لیا کہ آپ کی نسل میں کبھی کوئی بھول کر بھی کالا علم نہیں سیکھے گا، ورنہ ہم کہیں نہیں جائیں گے بلکہ گھر والوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ابا جی نے جلدی سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ پورا کمرہ صاف ہو گیا۔ اماں نے تو باقاعدہ پانی دم کر کے مجھے پلانا شروع کر دیا کہ کہیں وہ جنات پھر سے کہیں مجھ پر عاشق نہ ہو جائیں۔ ابھی ہم اس بات کی طرف توجہ دے ہی رہے تھے کہ اچانک ہی اماں کی بائیں طرف درد شروع ہوا اور اس درد سے وہ دوہری ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو وہ کہنے لگا کہ موت واقع ہوئے 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ جب میں رو رو کر تھک چکی تو میرے ذہن میں آیا کہ پھر اماں کے کالے علوم نے میرے ننھے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر اماں اتنی ہی پہنچی ہوئی تھیں تو اب کہتی کہ میں نے نہیں مرنا، لیکن افسوس میری ماں اب نہیں رہی تھی۔ 1 ماہ کے بعد جب میں اس غم سے باہر نکلی تو میرا سادگی سے نکاح کیا۔ میں نے حقیقی معنوں میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔